सुनहरे, देखा जो आपका ये सफर, मेहनत से लिखी हर एक सतर, सुनहरे लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सुनहरे लोग में पाकिस्तान की उन शख्सियात से हम बातचीत करते हैं, इंटरव्यू करते हैं जिनका पाकिस्तान के लिए बहुत काम है और अपने शोबे में उनका क्या काम है उनसे जानते हैं, उनसे तफसीली बातचीत करते हैं। इसी तरह की एक हमारी पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत, रिसर्च स्कॉलर हैं, माहिर तालीम में नक्काद हैं, मोहतरम डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद साहब से हमारे दरमियान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, बहुत 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 नवाजिश। डॉक्टर जाफ़र अहमद साहब, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की आपने? देखिए, इब्तदाई तालीम तो मेरी यहीं कराची में आयशा भवानी स्कूल में हुई। मैंने तीसरी जमात से 10वीं जमात तक वहीं पढ़ा। फिर मैं डीजे साइंस कॉलेज में चला गया। फिर मैंने जामिया कराची से पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स किया, एमए किया, और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी ही में उसी ज़माने में पाकिस्तान स्टडी सेंटर कायम हुआ, तो मैं वहाँ पे लेक्चरर अपॉइंट हो गया। उसी दौरान अपनी लेक्चरशिप के ज़माने में मैंने एमफिल किया। फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई और मैं बाहर चला गया डॉक्टरेट करने के लिए, और कोई 5.5 साल मैं कैम्ब्रिज में रहा। वहाँ से वापस फिर बिल्कुल यहाँ आया और अपना वो तदरीस का काम यूनिवर्सिटी में जारी रखा। 1993 में बरतानिया गए और आपने वहाँ से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी की डिग्री हासिल की। कैसा फ़र्क महसूस किया आपने पाकिस्तान की तालीम में और बरतानिया जब गए, तो कैसा लगा वहाँ? बहुत ही तालीमी लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। फिर जिस यूनिवर्सिटी में मुझे जाने का मौका मिला, तो वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी है। जी जी। जो चीज़ बहुत नुमायां तौर पे मुझे महसूस हुई वो ये कि वहाँ का माहौल बहुत ही इल्मी और तहकीकी माहौल था। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियाँ 24 घंटे खुली होती थीं। मैं जिस हॉस्टल में था उसकी लाइब्रेरी 24 घंटे खुली होती थी। मज़े की बात यह कि लाइब्रेरी में कोई लाइब्रेरियन नहीं था। वाह। जो चाहे जाके जितनी देर बैठे पढ़ के किताब वहीं पे रख, मतलब इतना सिस्टमेटिक और बेहतरीन माहौल था, और कोई तसव्वुर नहीं था कि कोई किताब लेके चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में बहुत ही ईमानदाराना, बहुत दयानतदाराना तालीमी माहौल था। क्या बात। और फिर वहाँ पे जो तहकीक है उसके अंदर ये नहीं था कि जैसे बदकिस्मती से हम अपने यहाँ देखते हैं कि मक्खी पर मक्खी मार रहे हैं और वो तहकीक कहला रही है। वहाँ पे तहकीक का मतलब तहकीक था कि कोई नई चीज़ आप बयान कर रहे हों, कोई नई चीज़ आप दरियाफ्त कर रहे हों, या किसी पुरानी चीज़ को आपने नए शवाहिद, नए इदाद व शुमार की रोशनी में असर नौ दरियाफ्त किया हो। तो ओरिजिनलिटी जो है वो वहाँ तहकीक का बुनियादी खासा थी। ये और वहाँ जो आप बता रहे हैं माहौल, और सीखने को भी मिला। और बासी साहब, एक और चीज़ जो मैंने एडवाइज़र्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो बहुत ठोंक बजा कर कोई मौजू और कैंडिडेट मुंतखब करते हैं। क्या और जब कर लेते हैं तो फिर उसके साथ भरपूर ताउन करते हैं। और ताउन ये नहीं होता कि वो खुद उंगली पकड़ के चलना सिखा दें, वो आपको रहनुमाई फराहम करते हैं, तहकीक किस तरह की जाती है, और तहकीक के राह में आप भटक ना जाएं। आपका जो वक्त है, जितने वक्त में मुकम्मल करना है उस चीज़ को क्या वक्त में आप मुकम्मल करें। मेरे सुपरवाइज़र थे जेफरी हॉथन साहब, बहुत बड़े उनके सोशियोलॉजिस्ट थे और बड़ा गहरा काम उनका था। अभी 2015 में वो ब्लड कैंसर में उनकी वफ़ात हुई है। तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा भी कि आप साउथ कोरिया के मौजू पे तहकीक करते हैं, आप इंडिया पे करते हैं, तो आपने मुझे क्यों मुंतखब किया? मैं तो पाकिस्तान की सियासत और तारीख पे काम करूँगा। तो उनका जवाब फ़ौरन ये था कि मैं पाकिस्तान के बारे में जानना चाहता हूँ। अब यानी वो अपने तालिब इल्म से कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मैंने उनसे फिर ऐसी लतीफ़ अंदाज में कहा कि तो फिर मुझे आपसे क्या मिलेगा? तो कहने लगी, मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। बहुत खूब। मतलब ये कि मुहक्किक
کا جو سپروائزر ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو تحقیق کے راستے میں ادھر ادھر بھٹکنے نہ دے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے کام کر رہا ہے اور پھر وہ غیر ضروری طور پہ کسی اور سمت میں چلا جاتا ہے اور پھر پتہ چلا کہ اس کے 1 سال نکل گیا، 1.5 سال نکل گیا، تو سپروائزر اسے کنٹین کر کے رکھتا ہے کہ اپنے موضوع پہ رہو۔ ڈائریکشن اور گائیڈنس بہت اہم ہے۔ بالکل پاکستان اسٹڈی سینٹر میں خدمات انجام دی، تو اتنا لمبا پیریڈ کیسا رہا ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے اسٹڈی سینٹر تو برطانیہ جانے سے پہلے ہی جوائن کر لیا تھا 1984 میں، اور 3 سال یہاں رہنے کے بعد اور ایم فل کرنے کے بعد پھر میں برطانیہ گیا تھا۔ جب واپس آیا تو میں نے اپنی جاب کنٹینیو کی، اور مجموعی طور سے میں کوئی 33 یا 34 سال یونیورسٹی میں رہا، بہت لمبی سروس، جہاں میں نے کوئی 18 سال ڈائریکٹر بھی رہا میں پاکستان اسٹڈی سینٹر کا۔ ایک تو ذاتی طور سے میں بیان کروں کہ جب میں لیکچرار اپوائنٹ ہوا تو سمجھے کہ اسی سال پاکستان اسٹڈی سینٹر کی شروعات ہوئی تھی۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان اسٹڈی سینٹر اور میں نے ایک ساتھ اپنی جوانی کا سفر شروع کیا، اور پھر اس ادارے کے جو اس وقت سربراہ تھے ڈاکٹر حسین محمد جعفری صاحب، وہ خود 20-22 سال باہر رہ کے آئے تھے، تو پاکستان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ ان کا عملی وہ نہیں تھا معلومات، تو لیکن یہ کہ پھر انہوں نے ہم پہ ٹرسٹ بھی بہت کیا، تو ایک ادارہ بنانے میں جو آدمی کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کا نصاب بنانے میں، اس کی نئی عمارت بنی تو اس عمارت کے بنوانے میں، اور پھر جو ہم نے اپنی پالیسیاں بنائیں ان میں ایک بہت ہی ڈائریکشن کے ساتھ اس ادارے کو بنایا۔ پاکستان اسٹڈی سینٹر جو ہے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے روشنی میں بنا تھا، تو ہم نے چاہا کہ اس ایکٹ نے جو اس ادارے کے لیے راستہ طے کیا ہے کہ یہ پاکستان کی جو متنوع تہذیبی اور ثقافتی حقائق ہیں ان کا مطالعہ اس طرح سے کریں کہ اس میں سے پاکستان کا ایک وحدت کا پہلو اجاگر ہو، یعنی ہم کثرت میں وحدت کا پہلو نکالیں۔ تو یہ ہمارے کورسز جو ڈیزائن ہوئے اس کے اندر ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھا۔ پھر جب میں ڈائریکٹر بنا تو ہم نے 18 سال میں کوئی 63 کتابیں شائع کیں، اور پاکستان پرسپیکٹیوز کے نام سے ایک تحقیقی جرنل نکالا جو پہلے دن سے یہ پاکستان کے معروف ترین جرنلز میں شمار ہوا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جب جرنلز کو ایکریڈیشن دینا شروع کیا تو پہلے ہی دن ہمارے جرنل کو ایکریڈیشن حاصل ہوا۔ تو ایک یہ تحقیقی میدان میں بہت چیزیں کی۔ پھر ہماری انٹرنیشنل اور نیشنل کانفرنسیں ہوئیں، ہم نے ایسے موضوعات پہ کانفرنسیں کی، مثلاً 1857 کے جب 150 سال ہوئے تو ہم نے 2007 میں بین الاقوامی کانفرنس کی، اس میں برطانیہ، امریکہ، ہندوستان، بنگلہ دیش، بہت اہم کام میں سب جگہوں سے اسکالرز آئے۔ پھر ہم نے مسلم لیگ کے جب 100 سال ہوئے تو 2006 میں پھر ہم نے انٹرنیشنل کانفرنس کی، تو پھر ہم نے ایک انٹرنیشنل لیبر کانفرنس کی۔ اور آپ تصور کیجئے کہ جامعہ کراچی کے مین آڈیٹوریم میں جہاں کوئی 450 لوگ بیٹھتے ہیں، کم از کم 200 مزدور بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا کہنے، کیونکہ ہم نے یہ اسٹوڈنٹس کو باور کرایا کہ دیکھیے یہ جو عمارت جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بنانے والے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس عمارت پہ رنگ کرنے والے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اکیڈیمیا کا سوسائٹی کے ساتھ ایک رشتہ عمدہ طریقے، تو یہ کچھ کرنے کا موقع ملا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تاریخ، سیاست اور ادب پر انگلش اور اردو کی کم سے کم میں سمجھتا ہوں 30 سے زائد کتابیں لکھی بھی ہیں اور مرتب بھی کی ہیں۔ جی ہاں، صحیح ہے۔ اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین، دیکھیں لکھنے کا شوق ظاہر بچپن ہی سے ہوتا ہے انسان کو، تو وہ ہمیں بھی بچپن سے ہوا، لیکن پھر جب میں کالج کی زندگی میں تھا اور جامعہ کراچی میں آیا تو یہ سمجھیے کہ 1970 کے عشرے میں ہم سید صفت حسن صاحب سے ہمارا ایک رابطہ ہو گیا، اور وہ ظاہر بہت بڑے اسکالر تھے اور مورخ تھے، سماجی مورخ تھے، تو مجھے ان کے ساتھ ایک طالب علم کی حیثیت سے جڑنے کا موقع ملا، ان کی کتابوں کی پروف ریڈنگ وغیرہ کرنا، تو انہوں نے بہت رہنمائی کی۔
انہوں نے ایک تو بہت بڑی رہنمائی جو مجھے کی وہ یہ کی کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اسے بہت پڑھنے لکھنے کا شوق ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے زندگی انسان کی مختصر ہوتی ہے، کیا بات، آپ ہر چیز نہ پڑھا کریں، رسالہ ملا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، اخبار میں بھی ہر چیز بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ منتخب مطالعہ کریں واہ واہ، اور جو دنیا کی مستند ترین کتابیں ہیں ان کتابوں کو پڑھیں، بہت خوب، اوریجنل کتابوں کو۔ تو انہوں نے مجھ سے، آپ سوچئے کہ ڈارون کی بھی کتاب پڑھوا دی، انہوں نے مجھے کارل مارکس کی بھی کتابیں پڑھوائیں، واہ واہ، اینگلز کی کتابیں پڑھوائیں، پھر انہوں نے مجھ سے کہا آپ افلاطون کو پڑھیں، تو ہم نے ریپبلک بھی ان کے کہنے کے اوپر پڑھی۔ تو یہ جو اس طرح کا انہوں نے رہنمائی فراہم کی اس کے لیے میں ہمیشہ ان کا یہ ممنون بہت رہوں آپ گا۔ کے لیے فائدہ جی، مند رہا۔ اور پھر ان کا ایک وہ اس زمانے میں پاکستانی ادب کے نام سے ایک پرچہ نکالتے تھے، تو اس میں انہوں نے ہمیں شائع کرنا شروع کیا، پہلے کتابوں پہ پھر تبصرے ہم نے کیے، پھر پاکستانی ادب کا نئی نسل نمبر شائع ہوا تو اس میں انہوں نے ہم سے مضمون لکھوایا۔ پھر جب امریکہ کی آزادی کو 200 سال ہو رہے تھے 1976 میں، جی جی، تو انہوں نے پاکستانی ادب کا امریکی ادب نمبر شائع کیا اور مجھ سے کہا کہ آپ امریکہ کی نوجوان نسل کے اوپر مضمون لکھیں۔ اب اس کو 50 سال ہو چکے اس بات کو، اب بھی میں وہ مضمون پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیے انہوں نے مجھ سے ایسا مضمون لکھوایا، اس کا عنوان تھا امریکہ کی ناراض نسل۔ تو میں نے 1960 کے عشرے میں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو بغاوتیں ہو رہی تھیں، مظاہرے ہو رہے تھے، اس کا ایک سماجی مطالعہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ مضمون پھر ظاہر ہے کہ وہ پڑھ کے اور اس میں اصلاح بھی کرتے تھے اور مشورہ بھی دیتے تھے۔ تو وہاں سے شروعات ہوئی، پھر ہم نے یعنی اتفاق ایسا کہ سبطی حسن صاحب کے انتقال کے بعد ان کی 5 کتابیں ہمیں مرتب کرنے کا موقع ملا، جو ان کے مضامین مختلف رسالوں میں بکھرے ہوئے تھے، وہ چیزیں۔ پھر جو چیزیں ان کی زندگی میں ان کی 6 کتابیں شائع ہوئی تھیں، ان کی جب 1980 کے 90 کے عشرے میں جب میں واپس آیا برطانیہ سے، تو ان کی اثر نو جب طباعت ہو رہی تھی تو اس وقت کمپوزنگ آ چکی تھی، تو پبلشر نے مجھ سے کہا کہ آپ ہم اسے کمپوز کروا کے چھاپ رہے ہیں جس کے آپ پروف پڑھ دیں گے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں ان کے جو حوالہ جات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ مکمل کروں۔ تو سبطی حسن صاحب کی ساری کتابیں، چاہے وہ ماضی کے مزار ہو، پاکستان میں تہذیب کا ارتقاء ہو، موسیٰ سے مارکس تک ہو، نوید فکر ہو، ان سب کتابوں کے حاشیے ہمیں لکھنے کا موقع ملا، وہ اور ایک لحاظ سے طالب علموں اور محققین کے لیے مستند اور آپ کے لیے بہت یہ فائدہ مند ہے۔ اچھا، کیونکہ میرا اپنا سبجیکٹ ادب تو خیر شوق میں ہم نے اتنی چیزیں کی، لیکن یہ کہ اپنا مضمون کیونکہ سیاسیات ہے تو میری کئی کتابیں انگریزی اور اردو میں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن پہ ہیں اور فیڈرلزم پہ۔ میں اسی طرح آپ کی تصحیح کردہ کتابوں میں فیڈرلزم ان پاکستان، جمہوریت کی آزمائش، راہ فرار، کنفیڈریشن، راہ نجات، تعلیم، مسائل و افکار، شب غزیدہ سحر، پاکستان، ہسٹوریکل لیگیسیز، یہ اتنی یعنی دیکھیے وہ چیزیں ہیں جو پاکستان میں سمجھتا ہوں بہت لوگوں کو پسند کیا۔ اور اس میں یہ میرا ایم فل کا تھیسس تھا جو 1990 یا 92 میں 91 میں چھپ گیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک لحاظ سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کو اپڈیٹ کیا جائے، کیونکہ اس کے بعد ہمارے آئین میں بہت کچھ ہو چکا ہے۔ میں آج کل ایک اور اپنی کتاب مرتب کر رہا ہوں جو ہے کانسٹیٹیوشنلزم، فیڈرلزم اینڈ ڈیموکریٹائزیشن، پاکستان میں آئینیت یا آئین پسندی، جمہوریت اور وفاقیت۔ میں سمجھتا ہوں یہ تینوں پر مشتمل ابھی تک کوئی کتاب نہیں، یہ ایک کتاب آئے گی، پہلی ہے، وہ کم و بیش تیار ہے، اب اس کو فائنل ہم کر رہے ہیں۔ پھر ایک کتاب میری جمہوریت کی آزمائش ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دوسرے دور اقتدار میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک پرچہ نکالتے تھے، تو اس میں انہوں نے 4.5 سال مجھ سے اداریے لکھوائے، تو وہ اداریے کیا تھے، بڑے طویل مضامین ہوتے تھے، تو وہ کتاب اس پر مشتمل شائع ہوئی۔ پھر یہ آپ نے ذکر کیا ہسٹوریکل لیگیسیز اینڈ کنٹمپریری ایشوز، یہ میرے وہ مقالات اور مضامین ہیں جو ریسرچ جرنلز میں چھپے اور ڈان اخبار میں چھپے اور
گلف کے کیا بات، اخبار کیا میں بات، چھپے، کیا بات۔ یہ سب کچھ ہوا۔ پھر یہ کتاب ہے فرام جناح ٹو ایوب، یہ کتاب یہ بھی بہت اہم ریسرچ کتاب ہے، آرٹیکلز جی پہ جی مشتمل ہے۔ جی جی، یہ پاکستان کے ابتدائی 11 برسوں کے بارے میں ہے، بارے میں بہت اہم بلکہ کتاب ہے۔ 24 سالوں کے بارے میں، اتھارٹیرینزم ان پوسٹ کلونیل پاکستان، ہاں یہ ایوب خان سے ہاں، جناح سے جناح ٹو ایوب ایوب، خان ہاں، سے، بہت یہ اہم ہے۔ کتاب۔ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، آپ نے ترقی پسند عالم اور سماجی مورخ سید سبط حسن صاحب کی 5 کتابوں کو لکھا بھی ہے اور مرتب بھی کیے ہیں، اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے جو 5۔ دیکھیے، آپ کے ایک مانوی شاگرد کی حیثیت سے ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو میں ان کی چیزیں جمع کرتا رہتا تھا۔ پھر ایک موقع پہ جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے یہ میرے مضامین ڈھونڈتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، لا کے دکھاتا بھی ہے کہ مجھے میں نے آپ کا یہ مضمون دیکھا، تو پھر انہوں نے اپنی جو چیزیں کبھی لکھی تھیں وہ چیزیں بھی مجھے دے دیتے کہ بھئی میاں یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ رکھ لیں آپ کیا اپنا بات، چاہیں کیا یہ بات، وہ۔ اور بلکہ اس میں ایسا بھی ہوا کہ وہ ہندوستان گئے اور وہاں انہوں نے ایک کانفرنس میں پریم چند پہ طویل مضمون پڑھا، کیا بات، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ اس کی کاپی مجھے دے چکے ہیں، اور بعد میں ان کو جب وہ نہیں مل رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے ذکر کیا، تو میں نے کہا کہ سر وہ تو آپ نے مجھے نہیں دیا، تو بڑے بیچارے مایوس ہوئے۔ پھر میں نے انگلستان جانے کے بعد علی سردار جعفری صاحب کو بھی خط لکھا اور کئی لوگوں کو ہندوستان میں لکھا کہ اگر سبط حسن صاحب کا وہ مضمون کہیں سے مل جائے، لیکن وہ نہیں ملا۔ لیکن اہل آباد دکن کے ایک اخبار میں ان کا پریم چند پہ ایک مضمون چھپا تھا، وہ پھر میں نے ان کی ایک کتاب میں شامل کر بھی کیا لیا۔ بات، تو ان کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہوا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کے کاغذات کو جب میں نے کھنگالا اور چیزوں کو جمع کیا، فائلوں میں رکھا، تو وہ پھر بہت ساری چیزیں نکلتی بہت خوب، چلی بہت گئیں۔ خوب، اور بہت پھر سب سے پہلے میں نے 2 کتابیں ان کی وہ کمپائل کی جو میں نے انگلستان جا کے کمپائل کی، افکار تازہ اور ادب اور روشن خیالی، یہ وہاں سے میں نے ایڈٹ کر کے یہاں بھیجی اور ان کے پبلشر نے وہ چھاپی۔ کیا بات، پھر واپس آنے کے بعد میں نے 3 کتابیں ان کی، ایک تو مارکس اور مشرق اس کا نام تھا، ایک کتاب ان کی تھی واہ، سجاد ظہیر مغنی آتش نفس، کیا کہنا۔ اور ایک پھر ادب اور ادیب اور سماجی عمل، یہ 5 کتابیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ضمیر نیازی اور حسن عابد جو سینئر صحافی، ان کی سانے جو کتاب، حسن عابدی صاحب کی تو میں نے یادداشتیں لکھوں مہینے اس کے بارے میں کچھ 2 بتائیں۔ مہینے ان کو انٹرویو کیا تھا، اور وہ پھر ہم نے ٹرانسکرائب کر کے ان سے ایڈٹ کروایا۔ دیکھیے، تاریخ کا اب ایک شعبہ بن گیا ہے اورل ہسٹوریوگرافی، یعنی زبانی تاریخ۔ آپ لوگوں سے ان کی زبان سے ان کی تاریخ سنتے ہیں اور اس کو مرتب کرتے ہیں۔ تو حسن عابدی صاحب کی یہ یادداشتیں ہم نے جنوں میں جتنی بھی گزری کے عنوان سے شائع کی تھی۔ اس کے بعد میں ایسی ہی کوئی 4 اور کتابیں مرتب کر چکا ہوں، لوگوں کی یادداشتوں پہ مشتمل ہے۔ تازہ ترین جو ہے وہ حسین نقی صاحب کی کتاب ہے، جرأت انکار کے نام سے وہ شائع ہوئی ہے۔ اور ضمیر نیازی صاحب کے ساتھ بھی ہمیں کافی وقت گزارنے کا موقع ملا۔ تو ایک تو انہوں نے ہمیں پاکستان اسٹڈی سینٹر کو اپنی 3 اردو کی کتابیں، اردو اور انگریزی کی کتابیں دیں شائع کرنے کے لیے، جو پہلے چھپ چکی تھیں۔ لیکن پھر ایک کتاب وہ اپنی آخری عمر میں لکھ رہے تھے، آخری زندگی میں، فیٹڈ فریڈم کے نام سے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ بھی آپ ہی شائع کیجیے گا، لیکن اس کو ہمیں دینے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر اس کو ہم نے ان کی فیملی سے حاصل کر کے اور اس کو پھر کمپلیٹ کیا، تو وہ فیٹڈ فریڈم پاکستان اسٹڈی سینٹر سے ان کی کتاب شائع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، ان کے تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایسی کیا رکاوٹ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو جو تجارت ہے اس حوالے سے اور جو دیگر ثقافت کے حوالے سے ایک بڑی قربت ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، بات نقطہ نظر سے تو بات یہ ہے کہ تقسیم ہند جس طرح ہوئی اور اس موقع پر جو فسادات ہوئے اور جو ایک دوسرے سے شکایتیں پیدا ہوئیں، اثاثہ جات کے اوپر شکایتیں ہوئیں، پھر مائیگریشن، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، 1,20,00,000 انسانوں نے سرحدیں بدلی، میں سمجھتا ہوں دنیا کی واحد مثال ہے، سب سے بڑی ہجرت ہے۔
10 لاکھ انسان قتل ہوئے، تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی سمجھیے کہ دوری پیدا ہو گئی جو آج تک کاٹ نہیں سکے۔ ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے دلیپ ہائرو، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ہندوستان پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے، اور وہ کتاب، اس کا عنوان ہے دا لانگیسٹ اگست، یعنی سب سے طویل اگست۔ 1947 کا اگست جو ہے 79 سال ہونے کے باوجود ختم نہیں ہو رہا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو اس اگست کی یہ طوالت ہے کہ اس کے دوران ہم نے 3 جنگیں بھی دیکھ لی، ہم نے لڑائیاں دیکھ لی، ہم نے ایک دوسرے کے علاقوں پہ قبضہ کیا، پھر ان کو واپس کیا، اور اسی میں پھر مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا، اور ہم اپنے آدھے ملک سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو یہ بنیادی طور سے تو تقسیم کا ورثہ ہے، لیکن پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا سکتی تھیں، بدقسمتی سے وہ کوششیں نہیں کی جا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، سیاسی سماجی انقلابی مشاہدات پر حمزہ واحد کے پر جو مشتمل کتاب تھی، ان کی کتابیں، بلکہ ایک کتاب ہے، تو اس پر جو آپ نے حمزہ واحد صاحبہ جو ہیں، ویسے تو ایک کالج میں پڑھاتی تھیں، پروفیسر تھیں، اور سائنس کی پروفیسر تھیں، جی جی، لیکن وہ بہت بڑی ایکٹیوسٹ بھی تھیں، خواتین کے حقوق کے لیے بھی اور محنت کشوں کے حقوق کے لیے بھی انہوں نے بہت سرگرم حصہ لیا۔ ان کے شوہر واحد بشیر صاحب بہت معروف ترقی پسند ادیب، دانشور اور صحافی تھے، اور ٹریڈ یونینسٹ تھے۔ تو حمزہ واحد صاحبہ کی جو مختلف تحریریں ہیں یا ان کے بارے میں تحریریں ہیں، وہ سب ہم نے جمع کر کے ارتقاء انسٹیٹیوٹ کی طرف سے حمزہ واحد اور جہد حیات کے نام سے وہ کتاب چھاپی تھی۔ صحافت کی تحریکوں کے رہنما اور جو بہت ہی زیادہ کام کیا صحافت کے لیے، احفاظ الرحمان صاحب، ان کی مزاحمت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی، صاحب تو بہت بنیادی آدمی تھے ہمارے صحافت کی تحریکوں کے حوالے سے۔ وہ خود بھی بہت اچھے صحافی، میگزین ایڈیٹر، جنگ کے بھی میگزین ایڈیٹر رہے، ایکسپریس کے بھی رہے، اس سے پہلے وہ الفتح میں لکھتے رہے، مساوات میں ایک اور پھر صحافت کے لیے جدوجہد بہت ہے، صحافت کے لیے جدوجہد کی انہوں نے، اور سزائیں کاٹی، پولیس کا تشدد انہوں نے دیکھا۔ جی ہاں، بالکل۔ اور بہت ہی سینسیٹیو آدمی تھے، اور بہت شاعر بہت عمدہ تھے، بہت ان کی شاعری کے اندر ایک انقلابی اپج موجود ہے۔ سامراج کے خلاف انہوں نے شاعری کی ہے، محنت کشوں کے لیے کی ہے، اپنی آزادی صحافت کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیا، اس کو انہوں نے ضابطۂ تحریر میں بھی لائے، اور ان کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے جو صحافیوں کی تحریک کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جیسے احفاظ الرحمان صاحب تھے، امت چھاپرال صاحب تھے، برنا صاحب تھے، کیا آج کل ایسے کوئی شخصیت ہیں جو صحافت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، صحافت کے لیے جدوجہد تو اب بھی ہو رہی ہے، اور اب بھی ہمارے سینئر لوگ بھی موجود ہیں، حسین نقوی صاحب موجود ہیں، اور کئی ایک اور لوگ ہمارے موجود ہیں، لیکن ظاہر اس پائے کے لوگ اب نہیں ہے۔ مناج برنا جس طرح کے تھے، نثار عثمانی صاحب تھے، اور تو وہ لوگ تو نہیں رہے، لیکن بہرحال اب بھی موجود ہے، اور نسبتاً نوجوان لوگوں میں ہمارے مظہر عباس ہیں، کئی لوگ اور ہیں۔ جی جی، ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، آج کل آپ انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں، تو آج کل کیا کام ہو رہا ہے، کچھ ہمارے ناظرین کو دیکھیں، ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے، جب میں جامعہ کراچی سے ریٹائر ہوا تو اس کے بعد یہ انسٹیٹیوٹ قائم ہوا، اور طارق سہیل صاحب ایک ڈاکٹر ہیں اور بہت ترقی پسند روشن خیال دانشور ہیں، تو وہی یہ میڈیکیئر ہسپتال کے بھی مالک ہیں، سہیل یونیورسٹی بھی۔ ان کا پورا نام ڈاکٹر طارق سہیل تھا۔ ڈاکٹر طارق سہیل صاحب، اور غالباً تھوڑی بہت سیاست میں بھی رہے ہیں۔ سیاست میں بھی رہے ہیں، ایک زمانے میں الیکشن بھی لڑا انہوں نے پیپلز پارٹی سے۔ جی جی، ہم تو بلکہ میں نے ان کی ہمارے ہی حلقے سے لڑا۔ اچھا، میں نے ان کے اوپر بھی ایک کتاب مرتب کی ہے۔ جی جی جی، تو انہوں نے پھر آفر کیا کہ آپ چاہیں تو ہمارے اس بلڈنگ میں آپ بنا لیں، تو
یہ ہم نے ادارہ بنایا. یہ پیپلز ہسٹری کیا بات کے لیے ہے ہمارا فوکس، کہ تاریخ کو حکمرانوں کے نظر سے تو دیکھا گیا اور لکھا گیا، بادشاہوں کی نظر سے، ریاستوں کی نظر بالکل سے، ایسے ہی، لیکن تاریخ کو عام انسانوں کی نظر سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور تاریخ میں عام انسانوں کا کیا کردار ہے. ہاں تو یہ پچھلے 6 سال میں ہم نے کوئی 35 کتابیں شائع کی ہیں. حیدر بخش جتوئی صاحب پہ ہے، معراج محمد خان پہ ہے، کیا کہنے. احفاظ الرحمان صاحب پہ ہے. تو یہ ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہمارے یہاں سے رپورٹیں شائع ہوتی ہیں واہ تعلیم کے اوپر، صحت کے اوپر، معیشت کے اوپر. اور آج مطلب کل یہ جو آج کل کے معاشرے کی جی جی بہت اہم ضرورت جی ہے. جی بالکل. اور بہت بہت پاکستان میں سماجی تبدیلی کے کیا موضوع پر کیا ہماری کہنے. ہر سہ ماہی پہ ایک کیا رپورٹ کہنے. آتی ہے سماجی تبدیلی پہ. بہت بہت پھر یہ جو ہے ماحولیاتی مسائل ہیں، بہت اس ضروری کے ہے. اوپر ہماری ماہانہ رپورٹ آتی یہ بھی ہے بہت اہم ہے. جو ویب سائٹ پہ بھی آتی جی ہے. تو یہ کچھ ہے. ڈاکٹر جعفر احمد صاحب، کونسل آف سوشل سائنسز پاکستان کے نائب صدر ہیں. اس پلیٹ فارم سے آپ کیا کام ہو رہا ہے آج دیکھیے کل؟ میں اب تو نہیں ہوں نائب صدر، میں ایک عرصہ رہا نائب صدر. جی جی یہ کاؤنسل آف سوشل سائنسز بنی تھی پاکستان کی سطح پر، جی اور ایک صاحب تھے ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب، بہت جی بڑے اسکالر تھے، جی جی اور قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرس کے غالباً پہلے چیئرمین تھے. جی پھر وہ اقوام متحدہ میں چلے گئے، پھر جی آئے، پھر انہوں نے یہ کاؤنسل بنائی تھی اور مجھے نائب صدر اس کا منتخب کیا گیا تھا. تو اس کاؤنسل کی طرف سے ہم کوششیں کر رہے تھے کہ پاکستان میں سوشل سائنسز کو ترقی دی جائے، اور حکومت کو متوجہ کیا جائے کہ بھئی کیا سوشل بات سائنسز کو بھی فروغ دیں، اور اس بالکل کو بالکل جامعات وغیرہ میں جہاں سوشل سائنسز کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ بھی ترقی کریں. تو کافی یہ کام کیا، مطبوعات کافی ہماری آئیں کاؤنسل کی بہت طرف سے. اہمیت پسند مصنفین پاکستان کے مرکزی سیکریٹری رہے ہیں. اور اس تنظیم میں اب پہلے جو کام ہوتے تھے، کیا اب وہ ہو رہا ہے کام اسی طرح؟ دیکھیے پہلے جو اس کا ایک سمجھے کہ اس کی کارکردگی تھی اور اس کی آؤٹ ریچ تھی، اور جتنا بڑا ادب وہ پروڈیوس کر رہی تھی، ظاہر ہے کہ وہ تو صورتحال نہیں ہے. جی جی ایک بات یہ پیش نظر رکھیں کہ انجمن 2 وجہ سے بہت زیادہ آگے بڑھی. ایک تو یہ کہ عالمی صورتحال اور پھر ملک کی صورتحال. تو ایک ایسا مطلب عالمی سطح پر ایک سامراج مخالف ماحول تھا، اس سے بہت فرق پڑا. ملک میں ریاستی جبر کے خلاف اور آمریت کے خلاف ایک جمہوریت پسند قوتوں کی سیاست موجود تھی. جی جی اس ماحول میں ترقی پسند ادب کو سماجی سطح پر، ادبی سطح پر اپنے اہداف کو ایڈریس کرنے کا زیادہ ماحول مل رہا تھا. کیا کہنے. اب بدقسمتی سے وہ عالمی سطح پر بھی اور ملکی سطح پر بھی وہ سامراج دشمن اور جمہوریت کی حمایت میں وہ فضا اس طرح سے موجود نہیں ہے. ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے کمپرومائز کر لیے، ان کی اب اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز جدوجہد نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ان کی ڈیموکریٹک کریڈینشلز جو ہیں وہ باقی نہیں رہے. تو اس سے ظاہر ہے کہ ادبی فضا بھی متاثر ہوئی. جی جی بالکل. دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ہمارے پاس بہت بڑے لکھنے والے تھے. آپ تصور کیجئے 1950 کے عشرے میں کہ فیض احمد فیض تھے، اور احمد ندیم قاسمی تھے، فارغ بخاری تھے، ظہیر کاشمیری تھے، 70-80 تک کافی لوگ تھے، حبیب جانب صاحب، احمد فراز، کشور ناہید، فہمی دریائے، بڑے لوگ. کتنی بڑی گیلیکسی تھی. کیا بات، کیا کہنا. اب اس پائے کے ہمارے پاس ظاہر لوگ بھی نہیں ہیں، تو اس کا بھی فرق پڑا ہے. لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں ترقی پسند ادب فروغ پا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب ترقی پسند ادب کے حوالے سے جب گفتگو ہم کرتے ہیں تو صرف اردو ادب کو ہمارے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں سندھی میں کتنا بڑا ترقی پسند ادب بہت کام ہو رہا ہے. بالکل. بلوچی میں کتنا لکھا جا رہا ہے، ہماری دوسری زبانوں میں اتنا بڑا. ڈاکٹر صاحب یہ تھوڑا چینج آیا ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور نوجوان آپ دیکھیے کہ آپ کبھی جا کے دکانوں پہ دیکھیں کہ سندھی میں کیا چیزیں چھپ رہی ہیں. اور ابھی مجھے 2 سال پہلے موقع ملا گوادر کے
कुतुब मेले में जाने का, और 2 दिन में वहाँ रहा। वो 4 दिन का मेला था। वापस आन के मैंने फ़ोन करके जो मोहतमिम थे उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा भाई कितने की किताबें इस दफ़ा बिकी? उन्होंने कहा 27 लाख की किताबें बिकी हैं। माशाल्लाह, ये और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 14 लाख की किताबें वो हैं जो बलूची ज़ुबान में छपी हैं। क्या तो कहने, इससे आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान में अदब और तारीख फरोग हो रहा है, शौक और इसका शौक मतलब के साथ बिल्कुल पढ़ा जाता आगे बढ़ रहा है। बहुत हाँ, बहुत। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के मारूफ रिसर्च स्कॉलर हैं, माहिर तालीम हैं, नक्काद हैं। आप ये बताइए, पाकिस्तान में जो नौजवान नस्ल आ रही है, इनमें इन चीज़ों का कितना रुझान है, कितना शौक है? क्या आप देख रहे हैं कि नौजवान ऐसे लोग आ रहे हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप समझते हैं इन सब्जेक्ट में? अदफ़-ए-आम में जनरेशन जी कहते हैं। जी जी जी। अच्छा, मुझे इससे इंटरेक्ट करने का रोज़ मौका मिलता है। मैं IBA में तारीख़ और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता भी पढ़ाते हूँ, हैं, बिल्कुल। और भी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने का मौका मिलता है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में। तो ये जनरेशन जी जो है बड़ी अपने मिजाज में और अपने ज़ौक़ में मुख्तलिफ है। जी जी। तो ये बहुत जल्द चीज़ें चाहते हैं, बहुत जल्द चीज़ों में इनकी अटेंशन मतलब आती है। आजकल का नौजवान और शॉर्टकट चाहता है, हर चीज़ शॉर्टकट में। भी, अब वो सारी दुनिया में यही है, सिर्फ हमारे ही नौजवान नहीं। जी लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये शिकायत नहीं करनी चाहिए कि ये अदब की तरफ क्यों नहीं आए। जी जी, ये शिकायत करनी चाहिए कि हम इन तक अदब क्यों नहीं पहुंचा पाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अगर ऐसे। आप वो तरीके वज़ा कर लें जो इन तक अदब को पहुंचाने के लिए कारआमद हो सके, वाह वाह। तो ये अदब में हिस्सा डॉक्टर साहब, ये लें। बहुत कम लोग ये कहते हैं, आपने जी, बिल्कुल सही बात की। मैंने किया है ये हाँ, तजुर्बा। देखिए, मैं तारीख पढ़ाता हूँ IBA में, और मैं फिर 5-6 लेक्चर इस चीज़ पे हमारे होते हैं कि हमारे अदब में पार्टीशन ऑफ इंडिया किस तरह रिफ्लेक्ट हुआ, क्या हमारे अदब में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी किस तरह क्या रिफ्लेक्ट हुई। कहने, क्या वही सारे बच्चे हाँ। जो अदब की तरफ माइल नहीं है, जी जी वो बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ अदब पढ़ना शुरू कर देते हैं। जी जी। मैंने कराची यूनिवर्सिटी में इंतज़ार हुसैन साहब को बुला के पार्टीशन के हवाले से उनकी तहरीरें पढ़वाई और अपने स्टूडेंट्स को सुनवाई। तो स्टूडेंट्स की दिलचस्पी यूँ पैदा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त निकाला आपने और हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के मारूफ रिसर्च स्कॉलर, माहिर तालीम व नक्काद डॉक्टर सैयद जाफ़र अहमद साहब। आपसे बहुत ही तफसीली बातचीत हुई, आपके काम के बारे में और पाकिस्तान के लिए आपकी क्या खिदमत हैं, इस हवाले से हमने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बेहतर। अल्लाह हाफ़िज़। तो 30 साल वो सऊदी अरब में रहे। हाँ, अल्लामा इकबाल के जो बड़े साहबजादे थे उनके बेटे। आप साहब इकबाल की बेटी। हाँ, अच्छा, तो उन सुनहरे देखा जो आपका ये सफर, मेहनत से लिखी हर एक सतर, सुनहरे लोग हैं।